अम्मा बाद, पिछले इतवार को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र हुआ था कि उन्होंने मछली के पेट की अंधेरियों में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा ये कहकर कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें कुछ बात रह गई थी, उसको पूरी आज पहले पूरे कर लूं, फिर आगे इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। ये जो ला इलाहा इल्ला अंता है, जो शुरू में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, तो लफ्ज़ी माना तो इसके यह है कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। और इसमें यह बात भी दाखिल है कि इस कायनात में कोई काम आपकी मशीयत के बगैर नहीं होता। ला इलाहा इल्ला अंता के माना ये भी है कि इस कायनात में जो कोई काम हो रहा है, देखने में वो अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, हमें वो पसंद हो या नापसंद हो, करने वाला उसका एक ही है, उसी की मशीयत से ये काम होता है। बारी ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इस कायनात में किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता मगर अल्लाह तबारक व तआला के न सिर्फ इल्म में है बल्कि किताबे मुबीन में है। यानी अल्लाह ताला ने जो तकदीर मुकर्रर फरमाई है उसका वो हिस्सा है। कोई दाना बिला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि रत्बिन वला याबिस, कि जमीन की अंधेरियों में कोई छोटा सा दाना भी कोई हरकत करता है, वो चाहे तर हो या खुश्क हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के पास किताब मुबीन में मौजूद है। और किताब मुबीन में मौजूद होने के माना क्या है कि बारी ताला ने उसको तकदीर में लिख दिया है कि ऐसा होगा, और उस जब वो अमल होता है तो बारी ताला की मशीयत से होता है, अल्लाह तबारक व तआला के इरादे से होता है। लिहाजा ये जुमला ला इलाहा इल्ला अंता या ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी कोई वाक़या पेश आए, चाहे वो हमें अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा है तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अच्छी बात जो हुई है, ये वाक़या जो पेश आया है, ये खुशी जो नसीब हुई है, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई तकलीफ पेश आई है, कोई रंज आया है, कोई सदमा आया है, वो किसकी तरफ से आया? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अब ये एक बहुत बड़ा तसल्ली का कलिमा है कि जो चीज मुझे बुरी लग रही है, जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से मैं तशवीश में हूँ, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया इत्तेफाक से, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालुहू की तकदीर से हुआ है, उसकी मशीयत से हुआ है, और उसकी मशीयत से होने की बिना पर कोई इसके खिलाफ हो नहीं सकता था जब उसे तकदीर मिली। अब अगर आदमी को कोई तकलीफ होगी तो कहते हैं ना हम लोग के इत्तेफाक से ऐसा हो गया, इत्तेफाक से मैं जा रहा था, इत्तेफाक से मेरा पाँव फिसल गया, मेरी हड्डी टूट गई, मुझे जख्म लग गया। अरे इत्तेफाक दुनिया में कोई चीज नहीं होती, कोई चीज इत्तेफाक से नहीं होती।
باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا ہوا واقعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا. اللہ جل جلالہ کے نظام مشیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اسے ہونا ہی تھا. تم 1000 تدبیریں کرتے، تم 1000 اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یہ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ لا الہ الا انت. یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، یہ جو میں تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوا یا مچھلی کے پیٹ کی گھٹن میں مبتلا ہوا، اے اللہ میں پہلے تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشیت سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں. اور میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں. منظور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، کوئی شکوہ نہیں. لا الہ الا انت، آپ ہی ہیں جو یہ سارے واقعات آپ کے مشیت سے، آپ کے ارادے سے ہو رہے ہیں. لا الہ الا انت. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے کے درجات بلند فرمائے کہ یہ لا الہ الا انت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی مشیت سے ہوا، محض اتفاق نہیں ہے، آپ نے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بھائی یہ تکلیف تو پہنچ گئی، یہ صدمہ تو لگ گیا، یہ پریشانی تو لاحق ہو گئی، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے بچے کیسے، اس سے نکلیں کیسے نکلیں؟ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت. آیا بھی آپ کی طرف سے ہے اور جائے گا بھی آپ کی طرف سے. یہ تکلیف آئی بھی آپ کی طرف سے اور اگر جانی ہے تو جائے گی بھی آپ کی طرف سے. لہذا پہلے تو کہو لا الہ الا انت اس معنی میں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے ارادے سے ہوا، آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی تقدیر سے ہوا. اس معنی میں کہو لا الہ الا انت. اور پھر دوسری بار کہو لا الہ الا انت. کیسے جائے گا یہ بیماری، کیسے جائے گی یہ تکلیف، کیسے رفع ہوگی، یہ بے چینی کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی تقدیر میں جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے کوئی پناہ نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے مگر اے اللہ آپ ہی کے پاس. تو جب بندہ یہ کہتا ہے یہ عبدیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جب بندہ یہ ایک طرف کہتا ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کے اس تکلیف پہنچانے سے یا آپ کے اس صدمے میں مبتلا کرنے سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوا ہے. لیکن اب ہوا آپ کی طرف سے، لیکن اس کو دور کرنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے پاس، آپ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہذا میں اب پھر رجوع کرتا ہوں آپ سے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. تو میں اب آپ ہی سے رجوع کر کے مانگتا ہوں. میرے بھائی ہیں جناب محمد ولی راضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو وہ حیات طیبہ عافیت دارین کے ساتھ عطا فرمائے. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، بڑی اس میں حکمت کی بات لکھی تھی. اس میں لکھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا پوتا ہے
اس کو اس کی ماں کسی بات پر مار رہی ہے، تو مارتے مارتے اب بجائے اس کے کہ وہ مار رہی ہے تو اس سے بھاگے، بھاگنے کے بجائے اسی سے لپٹ رہا ہے، ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ دیکھا کہ بھائی اگر کوئی کسی کو پٹائی کرے تو وہاں سے بھاگے گا نہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ماں سے، بلکہ پھر ماں ہی سے لپٹ رہا ہے کہیں اور جانے کے بجائے۔ تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جانتا ہے کہ مار بھی رہی ہے اور مجھے بچانے کا بھی اس کے سوا کوئی اور میرے پاس سہارا نہیں۔ اگر میں کوئی اور اگر مارتا تو میں اسی کے پاس آتا، یہ مار رہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا سہارا بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے اس کی آغوش کے، سوائے اس کی گود میں بچانے کے، سوائے اس سے لپٹنے کے۔ تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کم سے کم جیسا بچے کو ماں سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ مار بھی ہو رہی ہے اور لپٹ بھی اسی سے رہا ہے، تو اگر کوئی صدمہ آ رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ پھر جا کر اسی سے لپٹے جس نے وہ تکلیف دی ہے۔ اس لیے کہ بندے کو اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ مار رہا ہے، جیسے بچے کو ہوتا ہے کہ مار رہی ہے تو میری ہی اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، اسی طریقے سے بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو تکلیف آئی ہے اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے جس نے وہ تکلیف مجھے بھیجی۔ لا ملجا ولا منجا الا الیہ، لہذا فرماتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا مانا؟ کہ یہ تکلیف سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، اس معنی میں سوچ کر کہو، پھر کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ یہ تکلیف اگر جائے گی تو بھی اسی اللہ کی طرف سے جائے گی، وہی دور کرے گا، کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں لا الہ، اور دو معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایسے موقع پر جب کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم انہی سے لپٹ پڑے، جیسے ماں ہی سے لپٹ پڑا بچہ، پٹائی کرتے کرتے جب ماں سے لپٹ پڑے گا، آخر ماں تک کا جوش آئے گا، یہ تو مجھ سے ہی لپٹ رہا ہے، لہذا اس کو پھر پیار بھی کرے گی، اس کے دکھ کو دور بھی کرے گی۔ تو اللہ جل جلالہ ماں سے کہیں زیادہ بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ تو جب بندہ انہیں کی طرف رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رحمت کا معاملہ نہ فرمائے۔ تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت، تو اس میں بھی دونوں معنی پنہا ہے۔ یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے سے نکال دے، ہے نا؟ یہی کہتا نا، دعا کرتا کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں نکال دے۔ لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں، لا الہ۔ پھر کیا کہا؟ سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک، آپ کے ذات، لفظی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں، اردو بیچاری تنگ زبان، وہ کہاں ترجمہ کرے،
عربی کے اور روحانی اور مقدس الفاظ کا کیا ترجمہ کریں، لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے، آپ کے ذات میں کوئی عیب نہیں، سبحانک۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس گھٹن میں مبتلا فرمایا اور اس کی تکلیف پہنچائی، یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں، یا آپ کو مجھ سے دشمنی ہو، یا آپ جو ہے میرا برا چاہتے ہو، میری بدخائی کرتے ہو، یہ آپ کے کسی عیب، آپ کے ذات تو بے عیب ہے، لہذا جو کچھ آپ نے کیا وہ غیر مبنی پر انصاف تھا، وہ در حقیقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، جو کچھ کیا وہ آپ نے برحق کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس آگے کہہ دیا آپ تو کیا کرتے، آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں، میری دشمنی کریں، انی کنت من الظالمین، حقیقت میں تو میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں، تو میں آپ کے اس فعل پر راضی بھی ہوں کہ آپ نے درست کیا، جو کچھ کیا برحق کیا، کرنے والے آپ ہی ہیں، اور کوئی آپ کی طرف اس میں شکوہ اور گلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ذات میں عیب ہے۔ ہاں در حقیقت خرابی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی، لہذا کوئی شکوہ نہیں، لیکن پھر لا الہ الا انت، آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں گے، لا الہ الا انت۔ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم قرار دیا ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس میں اعظم ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تو بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سمجھ کے پڑھے گا نا، میں سمجھے سے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ، لیکن سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ کرنے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، غلطی اس کی کوئی نہیں، غلطی میری ہے، یہ کہہ دو تو کیا ہوگا، باری تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت کثرت کی جاتی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ جب کوئی عمومی بلا مسلط ہو جائے امت کے اوپر، تو اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر ختم کر۔ اب آج کل ایک مصیبت ہے، آج کل جو ہے مسلمان کہاں کہاں پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہندوستان میں، کشمیر میں، یمن میں، فلسطین میں، شام میں، مصر میں، کہاں کہاں، اور اب ایک نئی وبا آ گئی ہے، یہ وبا آ گئی ہے، تو کہو لا الہ الا انت، کہو کہ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ لایا ہو،
اور کہو کہ یہ آپ سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، شامت اعمال ہماری ہے، ہم اپنے شامت اعمال کا بھگتان بھگت رہے ہیں، کہو اور پھر کہو کہ لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی بھی اس مشکل سے نجات دینے والا نہیں۔ تو بھائی میں تو کہتا ہوں آج کل خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے گھروں میں اس آیت کریمہ کے ختم کا۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا، دیوبند کے اندر بھی جب اس طرح کی بلائیں آتی تھی تو گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہوا کرتا تھا۔ تو آج کل بھی بھائی ہم اس کے حاجت مند ہیں، کرنا چاہیے گھروں گھروں میں۔ اس سوالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں سب ہو جائے، اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کچھ لوگ ایک گھر کے لوگ ہی جمع ہو جائیں اور پڑھ لیں روزانہ 1000 2000 3000 5000 جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سوالات پورے کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بھی ہمارے حضرت والا کا حکیمانہ ارشاد ہے کہ جس طرح یہ جو ذکر آ رہا ہے نا، یہ جسمانی تکلیفوں کا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی دشمن چڑھایا وغیرہ وغیرہ، اس موقع پر یہ آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح جسمانی مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لائق ہیں، اسی طرح روحانی مصیبتیں، روحانی مصیبت کیا؟ روحانی مصیبت فسق و فجور کا بازار گرم ہے، باہر نکلتے ہیں کہ نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، بد نگاہی میں انسان مبتلا ہے۔ پہلے کبھی پہاڑ اور یعنی کے لیے سینما دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب تو بندی ہر جیب میں پڑی ہوئی ہے، اور یعنی کی سینما، ایک سینما نہیں، سینماؤں کا مجموعہ وہ جیب میں پڑا ہوا ہے، تو آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی۔ اگر خبریں دیکھنے کے لیے بھی کھولو تو اس میں بھی نگاہ بھٹک جانے کا کہ 1000 راستے موجود ہیں، 1000 راستے موجود ہیں۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو، اس کے لیے یہ ایسا فون رکھنا ناجائز ہے، ایسا فون رکھنا کہ جس میں بحاثر اور یعنی کا احتمال موجود ہو، اس کو اپنے پاس رکھنا ناجائز ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ میں اپنی نگاہ پر قابو نہیں پا سکوں۔ تو غرض حالات ایسے ہیں کہ جس میں گناہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف، اور ہم اسی ماحول کے تحت رہ رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سارے ماحول، یہ فسق و فجور کا ماحول، یہ اللہ بچائے گناہوں کا اور معصیتوں کا اور منکرات کا ماحول، یہ بھی ظلمات ہیں، یہ بھی تاریکیاں ہیں، یہ بھی اندھیرے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کیا کیا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر یہ کہتی پھریں گی کہ ہم ہیں آوارہ اور ہم ہیں بدچلن۔ کبھی تصور تھا کہ یہ کہتی عورتیں نکلیں میں آوارہ ہوں، میں بدچلن ہوں، اللہ اعلان یہ کہتی ہوئی نکلے گی، مگر ہے واقعہ ہے۔ تو یہ جو ماحول سارا جو ہے لت پت ہے گناہوں سے، اور یہ سارا جس میں
گناہوں کی اور منکرات کی تاریکیاں بکھری ہوئی ہیں. تو حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں یہ پکارا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے بالآخر ان کی اس پکار کے نتیجے میں ان کو گھٹن سے نجات دے دی، گھٹن سے نجات دے دی. پھر اگلے جملے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. یہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں وہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ کر لیں کہ اگر تم بھی ایسے بلا میں مبتلا ہو اور ہمیں پکارو تو ہم گھٹن سے نجات دیں گے. تو یہ کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، ہر مومن، اور وہاں سے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے؟ ارے بھائی وہ تو ایک واقعہ تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، واپس اللہ نے ان سے نکال دیا. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو نجات دیں گے، تو اس کے بعد ہے کہ اے مومنوں تم بھی اب کسی بھی قسم کی ظلمت میں گھر جاؤ، حقیقی ظلمت میں، اندھیرے میں، یا گناہوں کی ظلمت میں، فسق و فجور کی ظلمت میں، ہمارے تعالیٰ کی نافرمانیوں کی ظلمت میں، کفر کی ظلمت میں، شرک کی ظلمت میں، بدعات کی ظلمت میں، کسی بھی ظلمت میں گر جاؤ، ہمیں پکارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بھی نجات دیں گے. کہاں سے نجات دیں گے؟ وہی گھٹن سے نجات دیں گے. اب دیکھو ذرا سمجھ لو یہاں بات. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل میں بات آئی، خدا کرے صحیح ہو، کہ یہ تو فرمایا، وعدہ کیا کہ ہم ہر مومن کو جب وہ ظلمات میں گھرے گا اور ہمیں اس طرح پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم اسے نجات دے دیں گے. نجات کیسے دے دیں گے؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دی تھی کہ وہاں کیا کہا تھا؟ فنجیناہ من الغم، گھٹن سے نجات دے. اب گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے، ذرا سمجھ لو کہ گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا ظلمات کا ماحول ختم ہی ہو جائے، ظلمات کا ماحول ہی ختم ہو جائے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کے لیے ہوا. تو ان کو ایسی نجات دی کہ وہ اس اندھیرے سے باہر نکل آئے اور نئے سرے سے پرورش شروع ہو گئی. تو وہ گھٹن سے نجات مل گئی. ایک گھٹن سے نجات دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ ظلمتیں تو برقرار رہیں، وہ اندھیرے موجود رہے، لیکن تم جس گھٹن میں مبتلا تھے تمہیں اللہ نے اس گھٹن سے نجات دی، باوجود ان ظلمات کے موجود ہونے، باوجود ان تاریکیوں کے موجود ہونے. تو ہم مومنوں کو نجات دیں گے، تو نجات دے دیں گے کاہے سے؟ گھٹن سے. ضروری نہیں تو ساری ظلمات ختم کر دیں اور ختم کر کے نجات دے دیں. ارے نہیں، وہ ظلمتیں تو ہماری مشیت سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ظلمتیں تو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں. تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلمتیں برقرار رہیں، اور لیکن تم کو نجات دے دیں کہ ان ظلمتوں کا اثر تمہارے اوپر نہ پڑے، اور تمہیں جو ظلمتوں کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہے وہ گھٹن تم سے زائل ہو جائے. تو جب تم گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، گناہوں کی تاریکیوں میں گرے ہوئے ہو، تو اس وقت میں جب تم ہمیں پکارو گے تو ضروری نہیں کہ وہ فسق و فجور کا ماحول ہی سارا ختم ہو جائے.
ہم تمہیں اس گھٹن سے نجات دیں گے. کیا مانا؟ کہ تمہارے دل میں اپنا خیال پیدا کر دیں گے، اپنا تقویٰ پیدا کر دیں گے، اپنے خاص فضل و کرم سے تمہیں ان ظلمات کے اثر سے بچائیں گے. اور اگر تم کبھی مبتلا ہو بھی گئے تو تمہیں رجوع اللہ کی توفیق ہوگی، تمہیں توبہ کے اور استغفار کی توفیق ہوگی، اور توبہ اور استغفار کے نتیجے میں تم ہمارے نزدیک اور آگے بڑھ جاؤ. اس لیے جب کبھی انسان یہ محسوس کرے کہ میں ماحول کے غلط اور خراب ماحول کے نرغے میں ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا، تو کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انشاءاللہ تمہیں اس ماحول کی تاریکیوں سے نجات مل کر رہے گی. ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے. ہم لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، غیبت ہو ہی جاتی ہے، زبان سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایسی نکل آتی ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے. کیا کریں، باہر نکلتے ہیں تو مناظر ایسے سامنے آتے ہیں کہ آنکھ بہک ہی جاتی ہے. بھائی اگر یہ رونا روتے رہو گے تو رونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا تو پکارو اس کو جس نے ماحول پیدا کیا، اسی کو پکارو. نادا فی الظلمات، میری ظلمات کے اندر پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یا اللہ میں کیا کروں، میں یہ ایسے ماحول میں گرا ہوا ہوں، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف میری نگاہ کہیں بھی نگاہ کو پناہ نہیں ملتی. یا اللہ مجلسوں میں بیٹھتا ہوں غیبت ہونے لگتی ہے، اے اللہ مجھے بچا لے اس سے. لا الہ الا انت اب سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پکارے باری تعالیٰ کو اور کہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ تمہیں اس میں سے ظلمات میں سے ایسے نکال لیں گے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. کس طرح نکال لیں گے؟ اور نکال کس طرح لیں گے؟ کہ اول تو تمہارے دل میں ہمت پیدا کریں گے، طاقت پیدا کریں گے کہ تم اس ماحول کی زبردستی سے اپنے آپ کا دفاع کر سکو. شیطان اور نفس تمہیں بہکا رہے تھے، لیکن جب تم ان کے سامنے ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اس کے سامنے ڈٹو گے تو شیطان اور نفس جو ہے وہ تمہیں کمزور نظر آئیں گے. ان قید الشیطان کان ضعیفا کا مظاہرہ ہوگا کہ شیطان جو ہے اس کا قید کم ہے، وہ کمزور ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مضبوط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لہذا سبق یہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سبق کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رحمت سے. کہ یہ تو ہم ہر وقت ماحول کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ شکوہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور انشاءاللہ بچائیں گے. اگر بالفرض اس سب کے باوجود کسی وقت لغزش ہو گئی تو اس کا راستہ بھی وہی ہے رجوع الی اللہ. کہ اللہ پھر چل گیا میں، اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، دوبارہ استغفار، دوبارہ توبہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غفاری کا مورد بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی ستاری کا مورد بنائیں گے، اور ساری زندگی یہی کرتے رہو تو انشاءاللہ قبر کی منزل آسان ہے. ساری زندگی یہی کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ پکارتے رہو اللہ کو. جب غلطی ہو جائے پھر پکارو، جب غلطیوں میں گر جاؤ پھر پکارو. پکارتے ہی رہو مالک کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے ایسا مضبوط رشتہ اور تعلق قائم کر لو کہ ہر وقت تمہارا رابطہ، تمہارا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جڑا رہے.
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھو دنیا کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کچھ جیسے جس حالت میں تھے اس سے کہیں زیادہ کسی اور مقام پر پہنچ جاتے ہو۔ تو اس لیے بھائی اس کی ضرورت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو اپنا ورد بنائے اور صفہ بنائے۔ جب کوئی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی کوئی بھی ظلمت سامنے آئے تو اس کو پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس میں بہت سی بیماریوں اور مصیبتوں کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ تمام حالات کی اصلاح فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك اننا كنا ظالمین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بدعمالیوں کو دور کو، یا اللہ ہم سے بدعمالیوں کی اصلاح فرما کر اللہ اس کے برے نتائج سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے مختلف حضرات نے اپنی اپنی حاجتوں کے لیے یا اللہ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بعض حضرات کے والد یا اپنے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ ایک اور صاحب ایک طالب علم ہیں، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین احباب میں یا ان کے متعلقین وہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب آج کل علی ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب محمد کریم صاحب، حاجی محمد کریم صاحب، وہ بھی بیمار ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا